प्रॉपर तरीके से ये इसके अंदर एलकीज होती है, एलकीज अगर प्रॉपर तरीके से फिक्स ना की हो तो तब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। आज की वीडियो मैं खास तौर पे इस मौजू पे बना रहा हूं कि कैसे अगर आपका एसी सही ठंडा नहीं कर रहा तो आप उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा कैसे आप अपने एसीज की गैस को लीक होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन है, आए उनका मशवरा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी सर। भाई ये हमारे नाजरीन को गाइड करें कि कैसे अपने एसीओं की गैस को लीक होने से बचाएं, क्योंकि अगर गैस लीक हो जाए तो कितने में डलती है? 7,000 रुपये में इन्वर्टर, कोई भी इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर एसी के 410, गैस के 7,000 है, और अगर सिंपल एसी हो तो उसके 4,000 होते हैं। उसमें गैस डालते भी हैं और लेबर सारा शामिल है। जी जी। टोटल खर्चा 7,000 आएगा एक बार गैस फिल करने का। जी जी। तो किन वजूहात से गैस लीक हो सकती है? इनकी वजूहात किससे लीक हो सकती है? अगर जो इंस्टॉलेशन करने के लिए आता है वो इसको जब इंस्टॉल करता है तो इस जोड़ को और जो इनडोर के जोड़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से टाइट करके सूपी वाटर से चेक कर लें। कौन से वाटर से? सोपी वाटर से। सूपी वाटर, अच्छा, यानी कि सर्फ और फोम लगा के चेक कर लें ताकि कोई लीकेज तो नहीं है इसमें। वो सर्फ कहाँ लगाना है? सर्फ वाला पानी यहाँ पे लगाना है, इन दो जोड़ पे, और 2 इंडोर्स के जोड़ होते हैं। अच्छा जी। तो अगर गैस लीक हो रही होगी तो क्या होगा? उस सर्फ बबल्स बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो ये तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं शायद। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया कि नट्स लूज हो सकते हैं, ये रीजन हो सकती है। क्या गैस कभी खुद से लीक होती है? नहीं, खुद से लीक नहीं होती, शिफ्टिंग के दौरान हो सकती है। शिफ्टिंग के दौरान हो जाती है। क्यों, क्या होता है शिफ्टिंग के दौरान? प्रॉपर तरीके से ये इसके अंदर एलकीज होती है, एलकीज अगर प्रॉपर तरीके से फिक्स ना की हो तो तब भी लीकेज हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर मौजूद एलकीज को प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं किया होता। जी। अच्छा, ये हो गई दूसरी वजह। दूसरी वजह ये होती है कि अक्सर यूजेज के बाद जो है ना वो फिर ऑपरेटर में लीकेज आती है, वो हम खुद नहीं वो चेक कर सकते। अक्सर होते हैं जो एसी सर्विस के लिए आते हैं वो केमिकल लगा के सर्विस करते हैं। केमिकल नहीं लगाना चाहिए एसी को। अच्छा। सफाई के दौरान। अच्छा अच्छा जी। एसी की सफाई के दौरान कोई केमिकल का इस्तेमाल ना करें। जी, सिर्फ प्रेशर गन से या उससे जो है ना आप उसको सफाई कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रेशर गन से कैसे सफाई की जाती है इसके ऊपर एक मुफस्सल वीडियो पहले मैंने बनाई थी, जिसका ये थंबनेल है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद वो भी जरूर चेक कीजिएगा। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी, अगर आप इंडी इस्लामाबाद में करवाना चाहते हो तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं। तो ये होगी 2 रीजन। इसके अलावा कोई और भी रीजन होती है गैस की लीक होने की? नहीं, वरना मेरे ख्याल में अगर एसी एक जगह लगा रहे तो सारी उम्र भी इसकी गैस लीक नहीं होगी खुद से। नहीं। अच्छा, इनकी ये जो वायर्स आप देख रहे हैं ये काली काली हुई हुई है, असल में कॉपर वायर्स हैं। जी, ये शुरू में जब आती हैं बिल्कुल प्यारी सी गोल्डन सी होती है, वक्त के साथ ऐसे काले तांबे की तरह हो जाती है। तो क्या इससे इनकी मजबूती या इनकी कारकर्दगी भी कोई फर्क पड़ता है या इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है? नहीं। अच्छा, ये काली हो जाए तो हो जाए? जी, कोई इशू नहीं। और ये क्या इनको बारिश से कोई फर्क पड़ता है? जैसे अभी आप देख रहे हैं ये इस हालत में रहेगा तो ऊपर बारिश होगी तो बारिश तो एसिडिक वाटर होता है, तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से रहे बेशक। इसी तरह से कोई करना चाहे प्रोटेक्शन ऊपर टेप से बांध दे तो अच्छी बात है, या नहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है? अच्छा, ओके, मतलब ये इसी तरीके से होता है। ये सबके काले हो जाते हैं। जी। ओके, ये आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन के हवाले से बताएं कि बेस्ट लोकेशन क्या होती है, और क्या आउटडोर यूनिट की लोकेशन से फर्क भी पड़ता है एसी की परफॉर्मेंस पे? बिल्कुल फर्क पड़ता है। इसको क्या ओपन एयर में लगाना चाहिए? इसके ऊपर शेड होना चाहिए? क्या ओपन एयर में होना चाहिए? ओपन एयर में इसको होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे आप लगा हुआ देख रहे हैं कि ये है और सामने वो दीवार है। हाँ, इसको जो यानी कि ओपन ज्यादा बेहतर होगा अगर बिल्कुल ओपन रखा जाए सामने, और उसके कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि उसकी एयर को जो है ना वो डिडक्ट। ओके, मतलब खुली इसको डिस्टेंस मिले एयर को ट्रैवल होने के लिए। और इसको क्या ऊपर से कुछ कवर शवर करने की जरूरत होती है बारिश से? कुछ और गर्दो गुबार से कोई फर्क पड़ता है इसकी परफॉर्मेंस पे? गर्दो गुबार से फर्क पड़ता है कि आप इसमें जो है ना सफाई करवाते रहना चाहिए 1 ईयर के बाद, एवरी ईयर वंस, मतलब एक सीजन में एक दफा तो सर्विस होनी ही चाहिए। मतलब उसके अलावा ये है कि आप बस इसको ओपन एयर में लगाएं, खुली धूप पड़े बारिश पड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि सफाई एक दफा करवा लें। तो ये है। लेकिन अगर बंद से एरिया में लगाया होगा, जैसे आगे फौरन दीवार आ जाए, तो फिर इसकी मेरे ख्याल में हवा टकरा के वापस इसको लगती है कुछ इस तरह, बंद हो जाता है कंप्रेसर बंद हो जाता है, परफॉर्मेंस में फर्क हीट अप हो जाता है। हीट अप हो जाता है। अच्छा। उसकी वजह से क्या होता है? एसी या ठंडा से ही करता है, चल रही है मेरा प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है। मैंने भी खुली जगह पर इसको लगाया है। एम्पेयर चेक्स वगैरह भी करके दिखाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं उनके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियोस भी जरूर देखिएगा।
ناظرین، کبھی کبھار پیسہ ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح سے ہوتا ہے جو جب تک بندے کے پاس آتا نہیں ہے تب تک اس کی اصل شناخت نہیں ہوتی، اس کی اصل پہچان نہیں ہوتی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پریویلیجڈ ہیں یا انڈر پریویلیجڈ ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی فطرت کو جانتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے حق میں کہ ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ ان کے پاس آ جائے یا ان کو دے دیا جائے تو ان کی زندگی کچھ اس ڈھنگ سے چینج ہو جاتی ہے کہ نتائج ان کے لیے اور بھی زیادہ بھیانک ہوتے ہیں، اس غریبی سے بھی زیادہ بھیانک جس میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ محرومی کا شکار ہے. ناظرین، ایسی ہی ایک داستان آج آپ کے پیش خدمت میں کروں گا. نذیر صاحب نے مجھے کانٹیکٹ کیا مسز آگا سے، جو اپنی بیوی پروین کے ساتھ 2 سال پہلے کینیڈا آئے تھے. ان کا تعلق کیا بتا رہے تھے، سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ سے وہ لوگ آئے کینیڈا آن PR، اور ان کی ایک بیٹی ہے، 1 سال کی ان کی بیٹی. تو نذیر صاحب اپنی بیوی پروین اور بیٹی رمشا کے ساتھ مسز آگا میں ایک 2 بیڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں آیا کینیڈا تو شروع میں صرف مجھے ہی جاب ملی ایز سیلز ریپریزنٹیٹیو کسی کمپنی کے ساتھ. کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو ہم لوگ تقریباً $30,000 لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، اور کینیڈا پہنچنے کے 2 مہینے بعد ان کو جاب مل گئی. کیونکہ بچی چھوٹی تھی تو اس وجہ سے صرف نذیر صاحب نے ہی کام کرنا شروع کیا، لیکن پروین بھی اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ رہی تھی. اور پروین کو کسی نے ایک ایسی جاب بتائی جو گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی ہے، اور جاب کی ڈسکرپشن آپ یہ سمجھیں کہ کسٹمر سپورٹ ایڈوائزر ہے. وہ مطلب ایک کمپنی کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہم ایک کمپنی کی ہیلپ میں کال کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ سنتے ہیں، ٹربل شوٹنگ آپشنز بتاتے ہیں، نہیں تو کسی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا کام ہے ان کی بیوی کا. تو وہ ایسا کام تھا جو گھر بیٹھے بھی کیا جا سکتا تھا، تو وہ کسی کمپنی کے لیے ایز اے سپورٹ ایجنٹ گھر سے کام کرتی ہیں. میں نے پوچھا کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے تقریباً 8 گھنٹے، لیکن فلیکسیبل ہے کہ گھر میں وہ ساتھ میں بچی کو بھی دیکھ سکتی ہیں. تو بچی کا ان کو چائلڈ بینیفٹ بھی مل رہا ہے، ایک بیٹی کا تقریباً کہتے ہیں کہ $750 ہمیں وہ مل جاتا ہے. تو $750 پلس ان کی جو ایز سیلز ریپریزنٹیٹیو انکم مجھے انہوں نے بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آفٹر ٹیکسز 2000 مجھے مل جاتے ہیں. تو 2750 یہ ہو گیا، اور ان کی بیگم جو کماتی ہیں وہ بھی تقریباً 2000 کے ارد گرد ہے. تو 4750 ان کی نیٹ ہاؤس ہولڈ انکم بن جاتی ہے منتھلی. کہتے ہیں کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ پیسوں کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے اس کا کرایہ ہمارا جاتا ہے ود آل ایکسپینسز، یعنی یوٹیلیٹی بلز مہینے کا $2400. تو $2400 میں مسز آگا میں یہ رہ رہے ہیں 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں. تو میں نے کہا چلیں آپ اپنا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنی اور اپنی وائف کی جاب کی کوئی اچھی بات بتائیں جو آپ کو لگتی ہو سب سے زیادہ، اور کوئی اگر نیگیٹو آسپیکٹ ہے تو وہ بھی بتائیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اچھی بات کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں بھی گھر سے کام کرتا ہوں اور پروین بھی گھر سے ہی کام کرتی ہے، تو ہمارے لیے رمشا کی ٹیک کیئر کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی گھر پر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کے ساتھ جو لیونگ ایریا ہے وہیں پر 2 ڈیسک لگائے ہوئے ہیں اور 2 کمپیوٹر سسٹمز سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں. تو جو بھی ورکنگ آورز ہوتے ہیں، شروع میں تو رمشا سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آخر کے 4 سے 5 گھنٹے جب ہمارے ورک شفٹ کے رہتے ہیں تو وہ اٹھ جاتی ہے، تو پھر اس کو ہم اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں. اور ایک اور جو اچھی بات ہے ورک فرام ہوم کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹیکسز فائل کرتے ہیں تو ٹیکس ریٹرن میں ہمیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے، کیونکہ گھر سے کام کر رہے ہیں تو گھر کا جو پورشن ہم یوز کرتے ہیں اپنی جاب کے لیے، اس میں مطلب گھر کا جو ہم کرایہ پے کرتے ہیں تو ہم وہ ورک فرام ہوم سپیس کا کلیم کر سکتے ہیں اس میں. اسی طرح سے جو چیزیں ہمیں ورک سیٹ اپ اسٹیبلش کرنے کے لیے گھر پر چاہیے ہوتی ہیں،
مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈیسک ہم لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں جو کام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم ٹیکس ریٹرنز میں کلیم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا ٹیکس ریٹرن اچھا تھوڑا بن جاتا ہے, سال کے اینڈ پہ ہمیں کچھ پیسے بھی مل جاتے ہیں اس وجہ سے. لیکن اگر میں نیگیٹو آسپیکٹ کی بات کروں تو جب تک پروین کام نہیں کر رہی تھی ہماری انکم جو گروس ہاؤس ہولڈ انکم تھی آفٹر ٹیکسز وہ 2750 تھی. آپ سمجھ لیں کیونکہ کبھی کبھار مجھے کمیشنز ملتے ہیں تو تقریباً 2900 تک تھی. تو 2900 ہم کما رہے تھے, اس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ 2400 تو ہمارا کرائے میں چلا جاتا تھا, تو باقی ہمارے پاس 600 تھے. تو 600 میں اوبویسلی ہمیں مشکل ہو رہی تھی کیونکہ ہم اپنی گاڑی رکھنا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. اپنی گاڑی کی تو خالی انشورنس, ایک اچھی گاڑی اگر بندہ لیتا ہے تو $250 تک تو اس کی انشورنس بن جاتی ہے. تو اگر ہم وہ گھر کے کرائے میں ایڈ کرتے پھر اتنے ہی پیسے بچتے تھے کہ خالی انڈا ڈبل روٹی ہی ہم کھا سکتے تھے. تو ایک طرف تو جاب اچھی کوئی ڈھونڈنی ہماری ضرورت بھی تھی, اور ہمیں بہت اچھا لگا جب پروین نے بھی گھر سے کام کرنا شروع کر دیا کہ آفٹر ٹیکسز ہمارے 4750 کے قریب بن جاتے ہیں. تو وہ تو ہمیں سکون ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پروین کے رویے میں بہت بدلاؤ آ گیا ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. میں نے کہا کیا بدلاؤ آیا ہے. ایک تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ ان کی جو $2000 کنٹریبیوشن ہے گروس ہاؤس ہولڈ انکم میں, اس سے اوبویسلی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا کیونکہ 4750 تو آپ کو میسس آگا میں رہتے ہوئے کم از کم نہیں ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے, اور اس میں بھی مشکل ہی ہے کہ آپ کی کوئی بچت ہو رہی ہو. اگر آپ نے اب گاڑی آپ نے لے لی یا نہیں, کہتے ہیں گاڑی میں نے لے لی ہے, مازدا لی ہے میں نے 2014 ماڈل کی, اور وہ ملی تھی $12,000 کی, اور اس کے ساتھ جو میری انشورنس اب میں پے کر رہا ہوں وہ $235 ہے. تو گاڑی کے جو گیس ایکسپنسز ہیں وہ بھی مہینے کے ہمارے تقریباً $180 بن جاتے ہیں. تو آل ان آل آپ سمجھ لیں کہ گروسریز وغیرہ سارا کر کے جو اب ہمارے 4750 ہیں نا وہ ہمیں پورے ہو رہے ہیں. پہلے جو سچویشن تھی پروین کے کام کرنے سے, یعنی جو $2750 ہم کماتے تھے, تو اس میں جو ہم پاکستان سے بھی پروف آف فنڈز لائے ہوئے تھے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ یوز ہوتا تھا, مطلب $1,000 تک یوز ہو جاتا تھا, مطلب $1,000 مہینے کا. لیکن اب یہ ہے کہ وہ ہمارے بچ جاتے ہیں, لیکن جو ہم دونوں کما رہے ہیں وہ یوز ہو رہا ہے, لیکن اس میں ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. بچت ابھی بھی کوئی نہیں ہو رہی, لیکن ہم آؤٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور ہم گروسری بھی اچھی لیتے ہیں, اور سمجھ لو کہ $200-250 ہمارے مہینے کے بچ جاتے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں بچا پا رہے. لیکن میں نے کہا کہ پھر خرابی کیا ہوئی. کہتے ہیں کہ پروین کے رویے میں بہت ایک تو چڑچڑاپن آ گیا ہے, دوسرا یہ کہ گھر کے کام وہ بالکل بھی اب نہیں کرتی, اور تیسرا یہ کہ اس کے اندر ایک یہ فیکٹر میں دیکھ رہا ہوں اب خاص طور پہ جو سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ وہ یہ اس کو ری ایشورنس مل گئی ہے کہ اب میں خود بھی کما سکتی ہوں, تو میں سیلف سفیشینٹ ہوں. تو ہماری ایک جو ایکویشن چل رہی تھی نا ریلیشن شپ کی, جس میں میں کیپٹن آف دا شپ تھا اور ہم دونوں باہمی رضامندی سے چیزیں کرتے تھے, لیکن حرف آخر میرا ہوتا تھا اور ہر چیز کا فیصلہ میں کرتا تھا. وہ اپنی رائے دیتی تھی, لیکن ایونچولی جو میں ایک فائنل ڈیسیجن لیتا تھا اس کو وہ بھی چپ چاپ مان لیتی تھی, کیونکہ ہم دونوں نے پہلے دن ہی شادی کے ہماری بات چیت ہوئی تھی. تو اسی وقت میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ یہ ایک کشتی ہے جس کے 2 کیپٹن نہیں ہو سکتے, تو میں تمہاری بات بھی سنوں گا لیکن جو فائنل فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا, اور یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ایک بہترین فیصلہ لوں, میں وہی کوشش کروں گا, لیکن تمہیں میری ماننی پڑے گی. اور اب تک جتنے شادی کے ہمارے سال گزرے ہیں, یعنی ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, تو ایسا ہی چل رہا تھا, کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی. لیکن اب جب سے میں نے دیکھا ہے کہ پروین نے خود پیسے کمانے شروع کیے ہیں, تو یہ ہماری جو ایک شروع دن سے انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی تھی یہ کہیں بہت بنیادی لیول پر ہل گئی ہے, اور وہ اب اس ایکویشن کو اور جو ایک ایکویلیبریم اس میں اچیو ہو گیا تھا, ایک جو بیلنس اس میں ٹھہراؤ آ چکا ہوا تھا, اس کو شیک کر رہی ہے اور وہ ری ڈیفائن کرنا چاہتی ہے ایکویشن کو. میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ
پتہ نہیں ابھی یہ خالی اس کا چڑچڑاپن ہے سارا دن کام کرنے کے بعد، یا اس کی ابھرتی ہوئی ایک نئی قسم کی انا ہے، لیکن ہر بات میں ہمارا آرگیومنٹ ہو رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ہمارا آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ مطلب اگر فرض کریں کہ میں نے کھانا آرڈر کیا ہے، پہلے تو بات ہے پروین خود تو بالکل بھی بناتی نہیں ہے، حالانکہ سیٹرڈے اور سنڈے تو چھٹی ہوتی ہے، سارا ہفتہ ہم گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ میں بھی جاب پر ہوتا ہوں، پروین بھی جاب پر ہوتی ہے، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ۔ لیکن اگر ویکینڈ پر میں اس کو گزارش کرتا ہوں کہ آج مجھے دہی بھلے بنا دو، یا آج بریانی کھانے کا موڈ ہے، یا آج نہاری بنا دو، تو وہ ویکینڈ تک پر بھی نہیں بناتی، بلکہ کچن میں اس نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس کی جب سے اس نے جاب شروع کی ہے یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ پانی بھی اگر اس نے پینا ہے نا تو میں اس کو لا کر دوں۔ حالانکہ اس نے اوپنلی یہ چیز مجھے کہی تو نہیں ہے، لیکن اپنے رویے سے مجھے یہ اس نے باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ بھی پیسے کما رہی ہے۔ جیسے شادی کے 4 سال ہوئے ہیں ہمیں، تو آج تک میں نے کبھی یہ اس کو جتایا نہیں ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں اور میں پرووائڈ کرتا ہوں پوری فیملی کے لیے، لیکن 2 مہینے ہوئے ہیں اسے کماتے ہوئے، اور ایک دن ایسا نہیں گزرا جب پروین نے مجھ سے ہنس کر بات کی ہو یا کوئی گپ لگائی ہو۔ کبھی اگر بات کرتی ہے تو اپنے کولیگز کے قصے سناتی ہے کہ فلاں کے شوہر نے اس کو یہ چیز لے کر دی، فلاں کا شوہر اس کو اس ویکیشن پر لے کر گیا، اور یہ لیا وہ خریدا کسی نے۔ تو میرے اوپر ایک برڈن ہوتا ہے، ایک اور پریشر ڈل جاتا ہے کہ اچھا فلاں کے شوہر نے اس کو وہ لے دیا تو اب مجھے بھی یہ لے کر دینا چاہیے پروین کو، تاکہ یہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرے۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو ایک سکون تھا، جس میں ایک روٹین سے زندگی چل رہی تھی، سکون سے زندگی چل رہی تھی، گھر پر پروین کھانا بناتی تھی اور رمشا کو بھی پوری طریقے سے دیکھتی تھی، اور گھر بھی ہمارا سمٹا ہوا ہوتا تھا، تو وہ سارا سکون تہس نہس ہو گیا ہے۔ اب تو کیونکہ سارا دن رمشا بیچاری اکیلی کھیلتی رہتی ہے ٹوائز کے ساتھ، تو یہاں وہاں بکھرے رہتے ہیں، گھر کا کوئی حال نہیں ہے، لیکن پروین بالکل بھی اب گھر کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کرتی، اور یہی بہانہ ہوتا ہے کہ سارا دن اس نے جاب کی ہے تو یہ کام مجھے کر لینا چاہیے اگر مجھے صحیح نہیں لگ رہا گھر، یا گھر ڈس آرڈر میں لگ رہا ہے۔ جس کو زیادہ تکلیف ہے وہ خود کر لے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ کبھی اس نے میرے سے اس لہجے میں بات نہیں کی، ہمیشہ تمیز کے ساتھ بات کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے یہ جاب شروع کی ہے اس میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، اور اس نے گھر کے سارے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو میں نے کہا نذیر صاحب اگر یہی مسئلہ ہے تو آپ خود بھی تو سمجھے نا، آپ اب کینیڈا آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی تھک جاتی ہو، کیونکہ آپ تو پہلے سے کام کرنے کے عادی ہوں گے، لیکن آپ کی بیوی کو پہلی دفعہ یہاں پر جاب ملی ہے۔ تو جب جاب نیا بندہ شروع کرتا ہے تو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنے ایک جو روٹین سے زندگی چلی آ رہی ہوتی ہے اس سے ایک سڈن چینج آ جاتا ہے، تو ویسے ہی انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وقتی فیز ہو، تو پر امید رہیں انشاءاللہ، ایز لانگ ایز آپ کے لیے فائنینشیل اسسٹنس ہو رہی ہے تو یہ آپ گھر شر خود ہی صاف کر لیا کریں۔ کبھی اگر باہر سے کھانا منگوانا پڑ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بھی سمجھے کہ وہ سارا دن کام کریے۔ تو کہتے ہیں کہ بلال بھائی اگر فائنینشیل اسسٹنس ہی ہو رہی ہوتی تب بھی میں شکوہ نہ کرتا، لیکن مجال ہے کہ پروین کا کمایا ہوا $1 بھی گھر کے اوپر لگ جائے۔ میں نے سمجھا تھا کہ اگر پروین پیسے کمائے گی تو وہ $2000 بھی ہمارے، مطلب میں اپنے گھر کے سسٹم کو ایز ہم دیکھتا تھا کہ میں اتنے کما رہا ہوں، پروین اتنے کما رہی ہے، چائلڈ کیئر بینیفٹ اتنا ہے، تو ٹوٹل ملا کر اتنا۔ لیکن یہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ پروین اس قسم کا بندہ ہے کہ اگر وہ پیسے کماتی ہے تو ایک $1 کے اوپر اس کی خالی نظر نہیں ہوتی، بلکہ وہ سمیٹ کر رکھتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جب تک یہ باقی سب کچھ ایگزاسٹ نہ ہو جائے تب تک اس کا $1 بھی یوز نہیں ہوگا۔ باقی سب مطلب جو میں کما رہا ہوں یا جو چائلڈ کیئر بینیفٹ آ رہا ہے وہ پورا کا پورا خرچ ہو، اس کے بعد اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تب پروین کے پیسے لگیں گے، ورنہ جو ہم پاکستان سے لے کر آئے ہوئے ہیں وہی لگیں گے۔ یعنی ابھی تک 2 مہینے ہوئے ہیں پروین کو جاب شروع کیے ہوئے، لیکن
میرے اسی طرح سے جو ہم پاکستان سے لے کر آئے تھے $30,000 اس میں سے 1,000 پر منتھ لگ ہی رہا ہے. مطلب مجھے گھنٹہ فائدہ نہیں ہوا پروین کے جاب شروع کرنے کا. تو میں نے یہ کہا کہ پھر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ نیا انہوں نے کام شروع کیا ہے تو بندہ تھوڑا سا زیادہ پوزیسو ہوتا ہے, اس کے کچھ پلانز ہوتے ہیں, کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو دیرینہ ہوتی ہیں, جو کبھی ہمیشہ سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی. انسان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرا ہاتھ کھلے گا تو سب سے پہلے میں یہ چیز کروں گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز بنانا چاہ رہی ہو, کچھ اس طرح کا ہو. میں نے کہا کہ ہے تو تھوڑا سا پرسنل سوال, لیکن آپ کی سچویشن سمجھنے کے لیے ریلیونٹ ہے. آپ کچھ دیتے تھے پروین کو ان کی جاب شروع ہونے سے پہلے؟ شادی کو آپ کے 4 سال ہو گئے, تو پاکٹ منی کیا تھی پروین کی؟ تو کہتے ہیں کہ پاکٹ منی کس بات کی بلال بھائی, ساری چیزیں تو میں خود کرتا ہوں, جب ایک چیز میں اس کی پوری کرتا ہوں تو اس کو میں نے کیوں دینے تھے پیسے؟ یہ آپ نے عجیب سی بات کی. میں نے کہا نذیر صاحب عجیب سی بات میں نے نہیں کی. دیکھیں آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ آپ ساری ضرورتیں پروین کی پوری کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے پروین کی کچھ ایسی خواہشات ہوں جو آپ نہ افورڈ کر سکتے ہوں, یا آپ جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے اس کے اوپر خرچ کرنا اس میں وہ نہ چیزیں ہوتی ہوں, تو آپ کچھ تو دیتے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں 2,000 روپیز دیتا تھا اس کو منتھلی, اور کینیڈا جب سے آیا ہوں تو اس کو میں $50 دیتا تھا منتھلی. مطلب کہ کبھی اگر میں بزی ہوں بہت زیادہ اور اس کو باہر سے کچھ لینا ہے تو $50 اس کے پاس ہوتے تھے منگوانے کے لیے. میں نے کہا کہ $50 ان 2025 آپ اپنی بیوی کو دیتے تھے پاکٹ منی, اور پاکستان میں 2,000 روپے, آپ کو پتہ ہے 2,000 کی اب وہاں پر گروسری تو کیا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں آتا باہر سے. تو کہتے ہیں کہ بلال بھائی ہم کر ہی رہے تھے نا گزارا. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پروین کو ہمیشہ اتنا کم ملا ہے کہ اب وہ چاہتی ہے کہ پہلے اپنے شوق پورے کرے, اس کے بعد وہ اپنی کنٹریبیوشنس کی طرف آئے گی. تو آپ کو پروین کو وقت دینا چاہیے. ایک تو بہت زیادہ بدلاؤ آ گیا ہے روٹین میں اوبویسلی, تو بندہ ویسے ہی ایک شوق میں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو پریشان ہونے کی بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو بھی جاب مل گئی ہے, پروین کو بھی جاب مل گئی ہے. ایز لانگ ایز پروین ایز اے پرسن برا بندہ نہیں ہے, تو یہ موڈ سوئنگز وقتی ہو سکتے ہیں. آپ کو گزارا کرنا چاہیے اور اس کو اسپیس دیں, اور ایسا مت سمجھیں کہ آپ جتنے کما رہے ہیں اور وہ بھی جتنے کما رہی ہے سارے اکٹھے جو ہے خرچ کریں گے, اسپیشلی گون دا فیکٹ کہ اس کے لیے یہ فائنینشیل سسٹم نیا ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ پیسہ نا بہت چیزیں بدل دیتا ہے. ابھی تک آپ لوگوں کی ایکویشن اس طرح سے چل رہی تھی کہ خالی آپ کما رہے تھے تو انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ نہیں لگانا ہے, تو ایک طریقے سے چیزیں چل رہی تھی. لیکن جب ایک دوسری بھی سورس آف انکم آ گئی ہے تو جو دوسرا بندہ ہے اب اس کے بھی خواہشات ہیں, اس کے بھی پریفرنسز ہیں, کہاں خرچ ہونا چاہیے, کتنا خرچ ہونا چاہیے. اب 2 بندے ہیں تو آپ کو باہمی یکجہتی کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور میرے خیال میں آپ ابھی فی الحال اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہ کریں پروین کی انکم کے اوپر. لیٹ ہر اسپینڈ, اپنے شوق پورے کر لے, کیونکہ وقت کے ساتھ جب دیکھیں آپ کا کوئی اور ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ خود ہی ہیں, بس ہمارا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے یہاں. میں نے کہا کہ جب آپ لوگ خود ہی ہیں یہاں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ دونوں ایک دوسرے کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ایون پروین کو بھی, کہ ایک آپ ہی ہیں اس کے لیے یہاں پر. تو وہ انشاءاللہ بہتر آپ کے ساتھ بیہیو کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ دا پرابلم از ناٹ جسٹ ایٹ دا سرفیس ریلیٹڈ ٹو منی, دیر از ڈیپر روٹیڈ پرابلم ان یور ریلیشن شپ. پہلے آپ اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں, اور ایوری تھنگ کین بی سورٹیڈ ود ڈائلاگ. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے سارے کام جو گھر پہ ہو جاتے تھے پہلے جب پروین کام نہیں کرتی تھی, ایگزامپل آپ کے کھانے بن جاتے تھے, گھر صاف ستھرا ہوتا تھا, وہ رمشا کی ٹیک کیئر کرتی تھی, اب وہ چیزیں نہیں کر سکتی بیکاز اس کا سارا وقت جاب میں لگ رہا ہے. تو یہ ایک چینج ہے, انڈورس دس چینج, کوپ اپ ود ایوری ڈیفیکلٹی, اور وقت دیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. شکر کریں آپ دونوں کو جابز مل گئی ہیں کینیڈا میں, لوگوں کو تو مشکل ہوتی ہے ملنے میں.
تو آپ اس کا ساتھ دیں اور تمیز سے پیار سے بات کریں تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ بلال بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اور ویورز میں نے تو یہی ان کو مشورہ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نذیر کو یہ سچویشن کیسے ہینڈل کرنی چاہیے, یا کیا وجہ ہے کہ پروین بالکل بھی فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہ رہی حالانکہ وہ بھی کما رہی ہے ساتھ میں؟ تو نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.